अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ को हुकूमत में आए 2.25 साल का अरसा हो गया है। इस दौरान गैस, पेट्रोल, गंदम और चीनी का बहरान आया। हुकूमत IMF के पास देर से गई तो हमने देखा कि मुआशी बहरान में भी इजाफा हुआ और महंगाई भी बढ़ी। और इसके बाद हमने देखा कि हुकूमती कारकर्दगी पर सवालात उठते रहे, गवर्नेंस पर तनकीद होती रही। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने तस्लीम कर लिया कि तहरीक इंसाफ तैयारी के साथ हुकूमत में नहीं आई, पूरी तैयारी के साथ हुकूमत में आना चाहिए था। लेकिन साथ में इमरान खान की जानिब से यह भी कहा गया कि अब कारकर्दगी दिखाना होगी, अब कोई इस पर समझौता नहीं होगा। लेकिन अब नाज़रीन हम देख रहे हैं कि अपोजिशन वज़ीर आज़म के इस बयान पर हुकूमत मुखालिफ बयानिया बना रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि मरियम नवाज साहिबा की जानिब से बड़ी खुलकर तनकीद की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस पर बात की। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी हुकूमत पर तनकीद की। आपको सुनवाते हैं कि आज बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं। इसके साथ साथ नाजरीन हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से सेनेट इंतखाबात में शो ऑफ हैंड्स के हवाले से जो राय लेनी थी, इसके हवाले से रेफरेंस भी दायर कर लिया गया है, राय भी मांग ली है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या राय दी जाएगी, हुकूमत इस बारे में क्या सोच रही है। इसके साथ साथ नाज़रीन PDM की जो पूरी तहरीक है, हुकूमत मुखालिफ तहरीक, उसमें भी हम देख रहे हैं कि कोई वाज़ेह तौर पर क्लैरिटी नजर नहीं आ रही। एक तरफ असम्बलियों को जाली करार दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कल मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह से कहा कि इस्तीफे इनके मुंह पर मारने चाहिए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि दोनों जमातों की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि हम बाई इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने की भी बात हो रही है। तो अब देखना यह है कि ये सारी तहरीक जिसमें हम देख रहे हैं कि तजादात बड़े खुलकर सामने आ रहे हैं, इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं, आखिर इस तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा। यही वो मामलात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और प्रोग्राम करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है PTI के सीनियर रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद साहब ने। फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपके वक्त का। फैसल, 13 दिसंबर का जो अपोजिशन का जलसा रहा, PDM का जो ये सारा शो रहा, हुकूमत भी हमने देखा कि इसे फ्लॉप शो कहती रही और इस पर बड़ी बहस भी होती रही। हमने देखा कि PDM जो है वो बैकफुट पर चली गई, तनकीद भी होती रही इस जलसे को लेकर। लेकिन कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो बयान था, उससे ऐसा लग रहा था कि एक दफ़ा फिर आपने उनको मौका दे दिया, जान डाल दी आपने फिर से तहरीक में। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी है। सबसे पहले तो इस बयान को बिल्कुल गलत तरीके से उसकी इंटरप्रिटेशन की जा रही है, ठीक है जी, सबके लिए। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हम मीटिंग में थे, जो हमारा ये स्पोक्स पर्सन्स का जो मीटिंग होती है उसके अंदर, जी हाँ, और उसके अंदर बड़ा क्लियरली प्राइम मिनिस्टर ने बताया है सबको कि एग्जैक्टली उनका क्या मतलब था और किस तरीके से अपोजिशन जो है, असल में अपोजिशन को तो कोई चीज़ नहीं मिल रही। अब देखें ना, इस पे मैं आता हूं बयान पे, जलसे फ्लॉप, इस्तीफे फ्लॉप, उनके पास कुछ रह नहीं गया, उन्हें समझ नहीं आ रही किधर टकरे मारनी है। तो वो चीज़ों को तरोड़ मड़ोड़ के जो कहते हैं वो बयान कर रहे हैं, इधर से उधर निकल रहे हैं। इमरान खान साहब ने बात की थी एक गवर्नेंस सिस्टम की, जो बाइडन की जो उन्होंने बात की कि अभी से उन्हें एक्सेस है, जो बाइडन को अभी गवर्नमेंट उन्होंने ओथ लेना है और आगे अभी तो प्रेसिडेंट इलेक्ट है, लेकिन जब तक वो अपने ऑफिस में फर्स्ट डे ऑफ वर्किंग होगा उससे पहले ही 2.5 महीने पहले ही उन्हें एक्सेस है गवर्नमेंट के अंदर मालूमात को तक, बाकी चीज़ों तक, और यहाँ पे अपोजिशन को एक्सेस नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रांजिशन जो होती है वो एक आती है, क्या कहते हैं उसको, जो बीच में 3 महीने होते हैं पीरियड, उसमें एक आती है इंटरिम गवर्नमेंट, और उस दौरान आपकी इलेक्शन हो रही होती है, आप तैयारियां कर रहे होते हैं, कैंडिडेट्स ये वो, फिर टक करके जब इलेक्शन होता है फिर आप जीतते हैं, उसके बाद फिर चल रही होती है कि कैबिनेट बनानी है, चीज़ें करनी है, और अगर मखलूत हुकूमत बन रही है तो उसकी चीज़ें चल रही होती हैं, और ठक करके आप आ जाते हैं। वहाँ क्या होता है, वहाँ 2.5 महीने पहले ही एक्सेस दे देते हैं, यहाँ पे अपोजिशन का एक्सेस। उन्होंने ये बात की थी, सही, लेकिन कहीं भी उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की नालायकी की बात नहीं की, जो कह रहे हैं नालायकी है, तैयारी करके नहीं आए थे जी, नहीं, उन्होंने मॉडल नहीं थी। लेकिन ये बात दिख गई है ना कि अब कारकर्दगी दिखाना होगी, अब कोई उजर नहीं होगा, कुछ दूसरा काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, ये भी कहा गया ना। पहले दिन जब बना ना, ये हमारी गवर्नमेंट बनी, पहले दिन ही रिफॉर्म एजेंडे पे काम शुरू हो गया, ठीक है, पहले दिन से। अब उसकी एवेल्युएशन होती रहती है, एवेल्युएशन आप करते हैं और वो कहते हैं जुस्तजू के खूब से खूब तर कहाँ
اب دیکھیے جا کے ٹھہرتی ہے نظر کہاں. آپ پرفارمنس کو اپنی امپروو کرتے رہتے ہیں. اور جو حال انہوں نے کیا ہوا تھا ملک کا, جدھر چھوڑ کے گئے تھے, باہر میں آپ باہر ہیں, میں آپ باہر ہیں, اپوزیشن میں ہیں, ہمیں کیا پتا. جب آپ گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں آپ کو زیادہ معلومات ملتی ہے. ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ جتنا ہم تو سمجھ رہے تھے, برا حال تو تھا ہی تھا, سب کو پتا ہے, لیکن اس قدر برا حال تھا. سارے ادارے جب چیک کیے, ساری چیزیں کی, نیچے تک کرپشن, آوے کا آوا بگڑا ہوا تھا. اس بات پہ پرائم منسٹر صاحب نے بات کی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا فیصل, میرا پرفارمنس خیال ہے کے میں کلیئر کر گئی. بالکل ٹھیک. فیصل, پرفارمنس کے تو معاملات رہے ہیں نا اس حکومت کے دور میں. ہم نے دیکھا 2 بار شوگر کرائسس آیا, 2 بار ہم نے دیکھا گندم بحران آیا, پھر گیس کا بحران, اور پھر یہ کرائسس ریپیٹ ہوتے رہے. ہم نے دیکھا کہ اکاؤنٹیبلٹی بھی اس طریقے سے نہیں ہوئی, چاہے چینی کا بحران ہو, چاہے گندم کا بحران ہو. اب عمران خان صاحب نے اس اس بات کو طریقے سے تسلیم نہیں کیا. ہوئی جس طریقے سے ماضی کی حکومتوں میں ہوتی تھی. نہیں, آپس میں ملتے تھے, اور اگر کوئی رپورٹ آتی بھی تھی, اول تو کوئی رپورٹ بنتی نہیں تھی, نہ تحقیقات ہوتی نہیں, سامنے آنے کی تو بات کوئی کرائسس ہو جائے. ہمیشہ ہوتے رہے ہیں چیزیں, بحران آئے ہیں ملک پہ, کیا کیا کبھی کسی حکومت نے نہیں. یہ عمران خان تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں, ہم انکوائری کریں گے تاکہ آگے سے چیزیں ٹھیک ہوں. اور وہ پبلک بھی کی انکوائری, کمیشن رپورٹ کو پبلک بھی کیا. کبھی ہوا ہے تاریخ میں, کبھی لیکن ہوا ہے. آگے فیصل معذرت کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. جو کہا گیا تھا کہ جی یہ کیسز ایس ایس سی پی کو دے دیے گئے, سینٹرل بینک کو دیے گئے, ایف بی آر کو دیے گئے, نیب کو دیے گئے, ایف آئی او کو دیے گئے. اب دیکھو اس بات کو بھی 3 مہینے سے زیادہ ٹائم ہو گیا. اس حوالے سے کوئی بالکل خاموشی ہے, کچھ نہیں کہ آگے کیا ہوا. رپورٹ ڈیفینیٹلی آپ کا بہت بڑا کام ہے, آپ نے رپورٹ عام کی, آپ کی حکومت نے اچھا کیا. ہمارے یہاں تو رپورٹیں, کمیشن, سب کمیٹیاں بنتی ہیں, رپورٹیں نہیں آتی. اس کے بعد سے خاموشی, لوگ کہتے ہیں جی کیس داخل دفتر ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں ہوا. آپ دیکھیں انجام کو پہنچتی چیز. ہماری پارٹی میں عمران خان صاحب نے کرپشن کے اوپر تحقیقات کی. 20 MPs, یہ سینٹ پہ بھی بات بھی آپ کریں گے, سینٹ الیکشن میں انہوں نے پیسے لیے, ووٹ بیچا, کرپشن کی. عمران خان صاحب نے اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ پے کرنی پڑ سکتی تھی, کیونکہ ہمارے 20 MPs تھے اور ہمارا کے پی میں الیکشن آنے والا تھا, ہم نے فارغ کیے. تو یہ ہوتا ہے, ساری تحقیقات ہو رہی ہیں, اور جو بھی اس میں ہوگا, یہ کہنا کہ جی کچھ ہوا ہی نہیں ہے, یہ تو زیادتی, مطلب مافیا جنہوں نے لوٹا انجام کو پہنچیں گے. عمران خان چلیں احتشام صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. جس طریقے سے کل اور اس میں بھی زیادہ نے نون لیگ وزراء اور پر پیپلز واضح پارٹی, کیا, ٹھیک ہے, وزیر اعظم نے وزراء پر واضح کیا کہ آپ پرفارمنس دکھانا ہوگی. اب جس طرح سے ابھی فیصل صاحب سے بھی میں نے سوال کیا کہ پرفارمنس کے مسائل تو آپ بھی ایگری کرتے ہیں, خود وزراء بھی اس بات پر کہتے رہے کہ پرفارمنس کے مسائل ہیں, مہنگائی ہے, چینی بحران, گندم بحران, بہت سارے دوسرے بحران ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اب آگے جو ٹائم ہے اس میں ڈیلیور کر پائے گی اور وزراء کارکردگی دکھائیں گے؟ امید رکھنی چاہیے. پہلے سوال جو آپ نے فیصل سے پوچھا تھا, جس پہ انہوں نے بات کی تھی, میں وہاں سے شروع کروں گا. دیکھیں فیصل, 13 دسمبر کا دن الیکشن, اب یہ جو جلسہ تھا پی ڈی ایم کا, اور ہمیں بتایا گیا, ہم نے سنا آر یا پار, اور جناب تباہی پھیر دیں گے اور ان کو جانا پڑے گا, گھر چلے جائیں گے. 13 دسمبر کے الیکشن کے بعد اکراس دا بورڈ وہ لوگ جو نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے, پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے لیے, پی ڈی ایم کے لیے, انہوں نے بھی کہا کہ بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہے, گال لگے ودی نہیں, ٹھیک ہے نا. ان کا خیال تھا کہ گال لگے ودے گی نہیں بڑی, ہمارے لیے مشکلات, آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی, وہ نہیں ہوئی. یہ جگہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, یہ سب کچھ ہوا. اب دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب آ جاتی ہے کارکردگی کی بات, فیصل اس پہ بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں, بڑے نوٹ سے کر رہے ہیں, اور پرائم منسٹر نے جو کل باتیں کی ہیں, جو رپورٹ ہوئی ہیں کل, اس میں کچھ تھوڑی سی سچائی ضرورت ٹوٹلی ہے. دیکھیں انہوں نے ان سو مینی ورڈ یہ مانا کہ ہماری تیاری نہیں تھی. یہ ایک ایکسیس والی بات میں ایگری کرتا ہوں, ٹھیک ہے, ابھی 20 جنوری کو اس نے بائیڈن نے حلف اٹھانا ہے اور سارا ان کو ایکسیس دے دی گئی سب, لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں مجھے 100 دن دیں, پھر انہوں نے کہا جی مجھے 6 ماہ دے دیں, پھر مجھے سال دے دیں, 2.5 سال. وہ کہنے ہیں اگر 2.5 سال کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جی اب وہ دیکھیں گے اور پرفارمنس کی بات ہوگی, تو لوگ کہتے ہیں اگلے 2.5 سال بھی اس طرح گزر جائیں گے, پھر کیا ہوگا؟ نہیں, بالکل, یہ پہلے بھی خیر سوال ہوا ہے, میں دوبارہ اس کا بتاتا ہوں. یہ بات بالکل نہیں ہے کہ تیاری, ماڈل آف گورننس ہمارے ہاں یا ٹرانزیشن آف پاور ایسی ہے جس میں گورنمنٹ کی تیاری نہیں ہوتی, کسی کی بھی نہیں. ٹیمیں تو آپ نے 2-3 دفعہ تبدیل کی. نہیں, وہ تیاری اور ہوتی ہے, وہ جو اپوزیشن میں تیاری, ہماری شیڈو بھی, ہم گورنمنٹ میں آ کے ہم نے پہلے دن سے اپنا ریفارم ایجنڈا امپلیمنٹ کیا. اب آپ اس لیے ایک اور فیکٹر بھی اس میں ہے, ہم ایک پارلیمنٹری نظام کے اندر ہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں ہم سینٹ میں ہمارے پاس اکثریت نہیں تھی, بہت سی چیزیں ہیں, آپ نے دیکھا نہیں, انہوں نے تو خیر نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ دونوں میں انہوں نے بلیک میل کرتے رہے, فیٹف کے اوپر بھی بلیک میل کرتے رہے, کتنا لمبا وہ چلا ساری چیزیں,
اور بالآخر ان کو NRO نہیں ملا اور اللہ کا کرم ہوا کہ وہ ہم نے پاس کروا لیا, وہ بڑا ضروری تھا. اسی طرح باقی ہماری کئی چیزیں جا کے سینٹ میں رہ جاتی ہیں. اب الیکشن ہو رہی ہے, سینٹ میں ہماری میجورٹی آئے گی تو بہت سی ریفارمز کرنے میں ہمیں بہت زیادہ آسانی ہوگی. ایک چیز کو فیصل آج بہت زیادہ پریس کانفرنس کی محمد زبیر صاحب نے, PMLN کے جو ہیں, مریم صاحبہ بھی اور نواز شریف صاحب کے اسپوکس پرسن ہیں, ترجمان ہے, وہ آج کہہ رہے تھے کہ جی پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ٹیم نہیں تھی, ہمارے پاس بندے نہیں تھے, نئے تھے لوگ. وہ کہتے ہیں کہ 90% لوگ تو آپ کی کیبنٹ میں جو آپ کے قریب بیٹھے ہیں وہ سارے کے سارے پیپلز پارٹی PMLN تعلق. پھر وہ بتاتے ہیں کہ جی شیخ رشید صاحب کون ہے, خسرو بختیار صاحب کون ہے, شاہ محمد قریشی کون ہے, ڈاکٹر رشید حسین کون ہے. وہ کہتے ہیں سارے کے سارے بندے جو ہیں آپ کے پاس تھے, لہٰذا یہ کہنا کہ جی آپ کے پاس نئے بندے ہیں, پتہ نہیں ہے لوگوں کو, وہ کہتے ہیں یہ کوئی بائی نہیں کرے گا. تو میرا خیال ہے اس میں تھوڑا سا وزن تو ہے کہ نہیں ہے. زبیر جی آج انہوں نے یہ بات کی نا پریس کانفرنس کی, ان کو کیا وہ ہمارے ترجمان ہیں یا ان کے ترجمان ہیں, ان کو کیا پتا. ہماری جو ہمارے پہلے تو میں آپ کو واضح کر دوں, میں تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, میں PTI کی بات کروں گا. PTI کی ہماری پہلی بار تاریخ میں پہلے کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں ہماری آئی 90% نئے لوگ تھے, 90% نئے لوگ, نئے چہرے سامنے آئے. ٹھیک. اب ہماری گورنمنٹ آئی ہے فیڈرل میں, آپ ہمارے جو PTI کے لوگ تھے پہلی بار تقریباً 80% لوگ تو ہمارے نئے. پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ دیکھ لیں ہمارے PTI کے اسپیکر دیکھ لیں, ہماری باقی وہ جو کہہ رہے ہیں جو کیبنٹ میں ہے, جو وزیر بنے, جو اسپیشل اسسٹنٹ بنے, وہ کیبنٹ بھی دیکھ لیں. علی زیدی کیا پہلے تھے, نہیں تھے. فیصل واڈا پہلے تھے, نہیں تھے. مراد سعید 2 وزارت تھے ان کے پاس فیڈرل, پہلے تھے, نہیں تھے. علی محمد خان ہیں, پہلے تھے, نہیں تھے. اور بھی بڑے نام ہیں, پہلے نہیں تھے. ایک مکسچر ہے تجربے کا اور نئے لوگوں کا, ٹھیک ہے نا. تجربے کا آپ کے ساتھ, MQM آپ کے ساتھ, سارے پرانے کھلاڑی. سر اگلی بار انشاءاللہ پارٹی کا بندہ, بندہ اپنا ڈاکٹر حفیظ شیخ, وہ آپ کے ساتھ فائنانس منسٹر بن گئے ہیں باقاعدہ. جی جی دیکھیں کچھ فیلڈز کے ایکسپرٹس ہیں, وہ بالکل ہمارے ساتھ ہیں, اور زیادہ تر ہمارے اپنے لوگ بھی ہیں. تو یہ ایک حسین امتزاج ہے, اس کو لیٹس پٹ اٹ دس وے, یہ ایکسپیرینسڈ کا اور نئے لوگوں کا ایک حسین امتزاج ہے. اور یہی ہماری 92 کی ورلڈ کپ ٹیم میں بھی کچھ نئے اور پرانے تھے, تو بڑی آپس کی بات ہے. کپ کا ذکر کیا, لوگ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو یہ کرکٹ سے باہر نکلنا چاہیے. کرکٹ کی باتیں کر کر کے وہ کہتے ہیں اب دل کو بلایا نہیں جا سکتا, کارکردگی نہیں سامنے آ رہی. نہیں, آپ ایک بات بار بار کر رہے ہیں, میں بار بار کر رہا ہوں. ہمیں کارکردگی بھی اگر آپ آتے ہیں, کیا پاکستان کی اوباما جو ہے نا, وہ بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں دے سکے امریکہ میں. پرائم منسٹر عمران خان دے رہے ہیں. پاکستان کے ہر خاندان کے پاس یہ سہولت ہوگی کہ 10 لاکھ روپیہ سالانہ اس کے علاج کا خرچہ, کسی بھی ہاسپٹل سے وہ علاج کرا رہے, پرائیویٹ یا کہیں سے بھی, خرچہ حکومت دے گی. ہیلتھ کوریج جو ہے پورے KP میں, پنجاب میں, ہر جگہ جاری ہے. یہ کوئی کر سکتا ہے؟ قابل تحسین بات. پھر احساس پروگرام دیکھیں, اتنا بڑا احساس پروگرام ہے, دنیا پوری اس کی تعریف کر رہی ہے. بہت بڑا پروگرام ہے, اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں, میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. لیکن جب آپ عام آدمی کا خیال رکھتے ہیں نا, نیچے سے, اب جب غربت ختم, چائنا کی مثال ہمارے سامنے, آپ نیچے سے غربت ختم کرتے تب ترقی کرتے. ہماری اصل میں فوکس, جو مائنڈ شفٹ کا فوکس ہے, وہ یہ ہے کہ پہلے تھا لیڈ کیپچر, اب ہے عام آدمی. یہ بنیادی فرق ہے جو عمران خان لے کر کے. صحیح, لیکن اور اس کے علاوہ بڑے بڑے ہم اکنامک انڈیکیٹرز بھی دیکھ لیتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. ہمارا, میں نے کرنٹ اکاؤنٹ کا بات کی جو کہ $20 ارب نقصان میں تھا. یعنی کرنٹ اکاؤنٹ ڈالر کے اندر آپ کے خرچے اور آمدنیوں کا جو نقصان ہو رہا تھا وہ $20 ارب تھا, اب وہ نفع میں چلا گیا. فیصل, آپ کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں, آپ نے بات کی نا کہ جس طریقے سے 50 کروڑ انہوں نے غربت کی سطح, غربت سے نکالا چائنا نے, اور پرائم منسٹر صاحب بڑی دفعہ بات کر چکے ہیں. مخالفین آپ کے کہہ رہے ہیں جی کووڈ کے کانٹیکسٹ میں 1 کروڑ سے زیادہ بندہ نوکری سے فارغ ہو گیا, نوکریاں آپ نے دینی تھی. مخالفین تو جھوٹے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ غلط ہے نا جی. پوری دنیا میں اس وقت کووڈ کی وجہ سے سرتباہی ہے, پوری دنیا میں. امریکہ میں لوگ نوکریوں سے نکالے جا رہے ہیں, UK بند پڑا ہوا ہے, ہر جگہ پوری دنیا میں تباہی ہوئی ہے. 300 سال میں ایسا حال نہیں ہوا ان کا UK کا. جی ہاں, اب ہم 14% ان کی اکانومی کنٹریکٹ کر گئی ہے. ہندوستان میں 30% ان کی اکانومی شرنک کر گئی, 30%. ریکارڈ لوگ بے روزگار ہو گئے. پاکستان میں تو فیصل آباد, سیالکوٹ میں لیبر نہیں مل رہی, فل لیبر ہے. 50,000 میں نہیں کہہ رہا, لیٹ می کمپلیٹ. 50,000 لومز پچھلی بحال کی, 30,000 3 مہینے میں ایکسپورٹ بڑھی ہیں. ٹھیک ہے,
آپ بزنس مین سے پوچھیں, ان سے نہ پوچھیے گا آئندہ. یہ جو پی ڈی ایم والے جھوٹے لوگ ہیں, وہ پریس کانفرنس کر کے پوری کی پوری چارج شیٹ دے رہے ہوتے ہیں. آپ ابھی کال کریں بزنس مین کو, ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے کنسٹرکشن کے بزنس والے کو کال کر لیں, آپ سیمنٹ کے کام کرنے والے کنسٹرکشن میں ان کو کال کر لیں, آپ لارج سکیل مینوفیکچرنگ کو چیک کر لیں. کنسٹرکشن کے ساتھ 30 اور الائڈ سیکٹر ہیں. لیکن فیصل عام آدمی کو کہیں ریلیف ملتا ہو میں نظر نہیں آ رہا. عام آدمی کے وہی مسائل ہیں, مہنگائی, بے روزگاری, بہت سارے مسائل ہیں. ہم دیکھنا سوال یہ کا ہے جب کہ جواب مل جائے پھر ریپیٹ نہ کیا لیکن نہیں ریپیٹ نہیں کری. چلیے ڈسکشن کو میں کہہ رہی ہوں کہ آگے بڑھیں, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز میں مانتا ہوں. دیکھیں مہنگائی ہم جب آئے ہیں نا, ہمیں پاکستان ملا کدھر ہے؟ عمران خان صاحب نے کیا اپنی بیرون ملک جائیدادیں بنائی نہیں؟ کیا کوئی انڈسٹری لگانی ہے, کوئی ملیں لگانی ہے, کوئی لنڈن میں فلیٹس بنانے ہیں؟ نہیں. انہوں نے جو کرنا ہے پاکستان کے لیے کرنا ہے. اپنے حالات بہتر, ان سب نے اپنے حالات بہتر کیے ہیں. ان کے باہر سر محل, ان کے باہر مریم جو میں کہہ چکا بینیفیشل اونر یعنی کہ اصل مالکہ ہے ان کمپنیز کی, جو فلیٹس ہیں ان کے اندر بیرون ملک اثاثے انہوں نے لگائے. عام آدمی غریب ہوا, یہ امیر ہوئے کچھ خاندان. ٹھیک ہے, ایسا طرز حکومت عمران خان کا نہیں ہے. چلے ڈسکشن کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. فیصل صاحب, سینٹ الیکشن جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ موضوع بحث بنے ہوئے ہیں, اس پر جو تنقید ہو رہی ہے وہ یہ کہ ایک تو آپ نے ارلی الیکشن کی بات کی, دوسرا جو شو آف ہینڈس کے معاملے پر اپوزیشن کے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسپرٹ تو چلیں اچھی ہے, لیکن یہ ابھی آپ کو اچانک کیسے یاد آ گیا کہ شو آف ہینڈس ہونا چاہیے؟ اس سے پہلے آپ اپوزیشن سے بات کرتے, پارلیمنٹ میں یہ معاملہ لے کر آتے, یہ اچانک سے یہ کیسے یاد آ گیا حکومت کو کہ ترمیم ہونی چاہیے, شو آف ہینڈس ہونا چاہیے؟ شو آف ہینڈس, اوپن بیلٹنگ, یعنی کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن. شو آف ہینڈ پلس جلدی الیکشن کرا, یعنی کہ نہیں جلدی تو کوئی نہیں, ٹائم پہ ہی ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 10 فروری سے 10 مارچ تک الیکشن ہو سکتے ہیں. لیکن حکومت نے بات تو کی ہے نا کہ ارلی الیکشن کی بات آپ نے کی ہے, اس لیے یہ موضوع بحث بنا ہوا ہے. ہر جگہ آپ بات نہ کرتے تو پھر ظاہر ہے فروری میں الیکشن ہو سکتا ہے نا, ویسے تو ہمیشہ مارچ میں الیکشن ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے, وہ ارلی نہیں ہے, وہ ہو سکتا ہے, وہ ٹائم پہ ہے. جیسے آپ ارلی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بات تو حکومت نے کی ہے, آئینی طور پہ 20 فروری سے 10 مارچ تک ہو سکتے ہیں. ہو جائے. اب آئیے کلاس 23 چارٹر آف ڈیموکریسی, کیا لکھتے ہیں جی؟ اوپن ووٹ ہونا چاہیے اور آئیڈینٹیبل ہونا چاہیے, آئیڈینٹیفائبل ہونا چاہیے, یعنی کہ پتہ ہونا چاہیے کس نے ووٹ دیا, کس کو دیا, اور اوپن. کون کہہ رہا ہے؟ چارٹر آف ڈیموکریسی, COD 2007 میں پیپلز پارٹی اور جو PMLN میں لندن میں ہوا. جی سر, پہنچے تسی. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی یہی ہم نے اس پہ رائے لی ہے. اب یہ اس پہ اعتراض کیوں؟ ایک طرف کہتے ہیں دھاندلی, دوسری طرف ہم جب کہتے ہیں اوپن کرتے ہیں, دھاندلی والے یہ ہیں 2013 میں جو جسٹس ناصر الملک صاحب کی کمیشن کی رپورٹ موجود ہے, انہوں نے تو کسی حلقے میں کوئی پٹیشن دائر نہیں کی, کوئی انہوں نے ٹریبونل میں نہیں گئے, الیکشن کمیشن میں نہیں گئے, پارلیمنٹ میں نہیں گئے, عدالت میں نہیں گئے. ہم نے جب 4 حلقے بات کی تھی جو بعد میں کھلے اور دھاندلی نکل آئی, ان میں 4 حلقوں میں ہم نے ساتھ ہی میں سارے فورمز بھی آزمائے. 2 حلقوں میں وہ جیت گئے تھے, 2 میں آپ جیتے تھے. سارے فورمز آزمائے, نہیں دھاندلی تو 4 میں نکلی, ہم نے سارے فورمز آزمائے. ٹھیک ہے, مزید اس پر آپ سے کامنٹ لیں گے. معذرت کے ساتھ فیصل صاحب ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ناظرین مختصر بریک لے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید احتشام صاحب. اب ذرا آ جاتے ہیں پی ڈی ایم کی جو حکومت مخالف تحریک ہے, اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزوں پر کلیئرٹی نہیں ہے, خود بھی تضادات سامنے آ رہے ہیں, بہت سارے معاملات پر اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں. تو کیا دیکھ رہے ہیں, حکومت کو گھر بھیج سکیں گے؟ اس تحریک کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں, اس حوالے سے جن چیزوں پہ میڈیا میں اور سول سوسائٹی میں بڑی تیزی سے کنسنسس پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی تینوں بڑی پارٹیاں جو پی ڈی ایم کی ہیں, اس میں آپ دیکھنا پیپلز پارٹی, PMLN, JUI, ان تینوں کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے, تینوں کے اپنے اپنے سیاسی مفادات ہیں. دیکھیں اب اطلاعات جو آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں فیصل صاحب کہ 2023 کا الیکشن ہے. کہنے والے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں. اس دفعہ جو اطلاعات ہمیں لیٹسٹ پتہ چل رہی ہیں اس میں یہی ہے کہ جی یہ ایک دباؤ بڑھانے والی بات ہے. انہیں اندازہ ہو گیا کہ جی حکومت نہیں جائے گی, جا نہیں سکتی. ان کا ہے کہ جی اگلا مرحلہ 2023 کا ہے نا, وہ ہمارے ساتھ ڈیل کیا جائے. یہ کہا جا رہا ہے, میسج سگنلنگ, پوسچرنگ ان کے ساتھ یہ ہو رہی ہے. دیکھیں اب اہم بات اس میں یہ ہے کہ جس طریقے سے پیپلز پارٹی کو تو میں ابھی بتاتا ہوں کیا ان کا معاملہ, JUIF اور PMLN, اب دیکھیں یہ ان کا نہ استعفیٰ دینے کے لیے نہ مریم کے پاس کچھ ہے, نہ فضل الرحمان کے پاس کچھ ہے.
یہ چاہ رہے ہیں کہ تباہی پھر جائے جلدی سے، جو کچھ بھی ہے کر کے تو ان کو فارغ کیا جائے، استعفے دیے جائیں. اب پیپلز پارٹی والے جو ہے نا بڑے جہادیدہ لوگ ہیں. اب میں کہوں گا 1985 کا جو غیر جماعتی الیکشن ہوا تھا جس کو پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا تھا، مرحومہ بے نظیر صاحبہ آخری وقت تک وہ کہتی ہیں افسوس کا اظہار کرتی تھیں یہ ہم نے غلط کیا، ہم نے میدان چھوڑا کھلا، باقیوں لوگوں کے لیے ہم اس کا نقصان ہوا. دیکھیں اب جس طریقے سے ڈسکا وزیر آباد کے ضمنی انتخابات میں پیپلز پارٹی حصہ لے رہی ہے، سینٹ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم الیکشن لیں گے. اب یہاں پہ آ کے معاملات ہو گئے خراب. پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی استعفے اٹھا کے منہ پہ مارے جائیں گے، کل کہا گیا مریم کی طرف سے ہمیں منہ پہ مار دینے چاہیے. وہ میسج کس کو دے رہی ہیں؟ پیپلز پارٹی کو دینی. دیکھیں سونیا بات اس میں بڑی سیدھی سی ہے کہ اگر آپ نے استعفے دینے ہیں تو 1 منٹ لگتا ہے استعفے دے دیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں کیا ہے. اب مسئلہ جو جہاں کے آ کے پھنس گیا وہ یہ ہے کہ جو ان کی انڈرسٹینڈنگ پہلے ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، وہ ڈے 1 سے کہا جا رہا ہے زرداری صاحب جو ہے نا ہمیشہ طریقے سے اپنے کارڈ کھیلتے ہیں اور وہ آج بھی نہیں بھولے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں نواز شریف صاحب کے ساتھ میں ہاتھ ملا کے نہیں چل سکتا کہ مجھے پھر دھوکہ دیں گے. آپ کو یاد ہے کہ جب وہ کہا تھا انہوں نے 2013 میں کہہ کے چلے گئے تھے کہ جی ہم ایٹ شینٹ بجا دیں گے، وہ کہتے ہیں یہ نواز شریف صاحب کے کہنے پہ میں نے بیان دیا تھا. خیر اب اصل بات جو ہے نا میرا خیال اس طرف آ جاتے ہیں، آپ لوگوں پہ جو دباؤ ہے چھوڑ دیتے ہیں اس کو. لیکن ایک چیز فیصل میرا خیال جس سے کوئی انکار نہیں کر رہا، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف اے ڈے جو ہے نا اس کو انگیج کرنا چاہیے. مطلب یہ اب جس طرح تصادم کی طرف جائیں گے، ڈیڈ اینڈ کی طرف جائیں گے، پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جائیں گے، 10,000 بندہ بھی لے کے آ جائیں فرض کریں تو ایک کرائسس پیدا ہو جاتا ہے. یہاں پہ میں روز کہتا ہوں 200 نرسیں بیٹھ جائیں، آ کے 10 ٹیچر آ کے بیٹھ جائیں تو آپ 4 دن اسلام آباد بند ہو جاتا ہے. ایک سچویشن پیدا ہو جائے گی. کوئی طریقہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ انہیں انگیج کریں. بار بار یہ بات آتی ہے کہ جی این آر او کہتے ہیں نا، بھلے این آر او دیں آپ نے، لیکن اس کا طریقہ تو آپ ہی کو ڈھونڈنا ہوگا. کیا خیال ہے؟ بالکل. دیکھیے ڈائلاگ جو ہے نا اس کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں. صرف ایک چیز گزارش ہے کہ یہ نہ لے کے آئیں. ابھی بھی ان کو آفر کرتے ہیں ہم کہ آپ نے ڈائلاگ کرنے ہیں، ہم تیار ہیں. ہم ڈائلاگ کر سکتے ہیں الیکشن ریفارمز کے اوپر، باقی پبلک انٹرسٹ کی کوئی بھی قانون سازی ہو. 85 سے 99 تک کا چھوڑ دیں معاملہ، آگے کرنا وہ چھوڑ دیں. وہ ابھی حامی بھریں کہ ٹھیک ہے وہ اس چیز کو نہیں لے کر کے آئیں گے بیچ میں، ہم ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں. ایز سمپل ایز دیٹ. اور دوسرا میرا خیال ہے یہ بھی وجہ ایک ہے فیصل، اس کا بھی آپ ضرور جواب دیجیے گا. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا بہت ضرورت سے زیادہ اس چیز کا ان کے ذہن میں ہے کہ میرا ووٹ بینک جو ہے نا، میں جس بنیاد پہ آیا تھا وہ آیا تھا احتساب کے نام پہ، میں اس سے پیچھے نہ ہٹوں. کوئی خطرہ ہے کہ آپ کا ووٹ بینک بلیڈ کرے گا، پولیٹیکل کیپٹل بلیڈ کرے گا، اس لیے اگر تھوڑا سا کنسیڈ بھی کرنا پڑ رہا ہے تو آپ نہیں کر رہے ہیں؟ سارے کیسز جو بنے ہوئے ہیں، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جو بات کرتے ہیں، سارے کیسز ان کے ادوار کے بنے ہوئے ہیں سوائے ایک سلمان شہباز کے. جدھر دیکھیں شہباز یہ صاحب جو کا بھی ٹی ٹی والا نیا ہے نا جی، جدھر دیکھیں آپ ان شکوں کی اگر بات کریں، انہوں نے یہ کیوں کہا، ان کو اگر ہم سٹڈی کریں، یہ ہے این آر او. کون سا این آر او؟ کون سا این آر او؟ ہم نے کب مانگے؟ بھائی مانگے آپ نے، لکھ کے دیے. اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا؟ آپ نے لکھ کے دیے اور کہتے ہیں کہ 99 سے پہلے کے کیسز ہمارے معاف. اچھا یہ اس حوالے اچھا سے سیکشن اس کے مختلف سیکشنز، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں یہ دیا تھا یہ پیپر. یہ کیا کہانی ہے؟ یہ ہمیں دیا ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے پروپوزڈ امینڈمنٹس، یہ ہمیں دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا کہتے ہیں کہ سیکشن 5 جو اس میں آصف زرداری، انور مجید اومنی اور سارا وہ کیسز ختم کریں. سیکشن 9 جو ہے اس میں شہباز شریف بینیفیشری کون؟ شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، خواجہ آصف، احسن اقبال، یوسف رضا گیلانی، آصف زرداری، خورشید شاہ، یہ سارے. اس کی ایک ایک آپ شک دیکھ لیں تو ان کے یہ سارے لوگ جو ہیں ان سے کیسز ختم ہوتے ہیں. رانا ثناء اللہ بھی اس میں ہے سیکشن 4 میں جی، اور سیکشن 5 میں بھی جی پوری ڈیٹیل ہے. ایک 34 منٹ اس میں ایک بھی پبلک انٹرسٹ کی ہو نا، پبلک اسپیسیفک ہو نہیں، پرسن اسپیسیفک ہے. اپنی ہر شک کے پیچھے ایک بندہ. تو یہ این آر او ہے اور یہ وہ چاہتے آج بھی اگر عمران خان صاحب حامی بھر لیں کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ مل کے نیب کے قوانین میں یہ ترامیم کر دیتے ہیں، ان کی ساری کیمپین ختم ہو جائے گی. یہ جو ٹکرے مار رہے ہیں ادھر ادھر، یہ کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم. اس کا سلوشن آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ اگر یہ تناؤ رہتا ہے دونوں طرف، آپ کوئی کنسیڈ نہیں کرتے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم استعفے لے کے جائیں گے، بھلے استعفے نہ دیں، ایک سچویشن تو رہے گی نا. دیکھیں آج وہ پیر پگاڑا صاحب نے ملاقات ان کے محمد علی درانی صاحب نے کی ہے، شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی، اور اس میں بالکل ڈائلاگ کی بات ہوئی ہے. ان کا موقف سامنے آ گیا
کہ وہ ویسے اس سے پہلے کہنے سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون انا للہ و انا الیہ راجعون، پاکستان مسلم نون کے اندر سیدھی آپ کو ڈیوائڈ نظر آ رہی ہے. فنکشن لیگ ویسے بائی دی وے یہ پی ڈی ایم میں شامل ہو رہی ہے، اور دوسرا ایم کیو ایم والوں نے دھمکی دے دی ہے کہ ہم نکل سکتے ہیں باہر. وہ آپ کے لیے مشکلات نہیں ہوگی؟ کوئی پی ڈی ایم میں پہلے تو فنکشن لیگ نہیں ہو رہی، وہ ظاہر مسلم لیگ ہے، اور وہ گئے ان سے کہا کہ آپ کو ڈائلاگ پہ، اور انہوں نے کہا ہاں ہمارے پاس جو رپورٹس ہیں اور آپ کے پاس زیادہ مستند ہوں گی، تو شہباز شریف کا موقف بالکل الگ ہے نواز شریف یا مریم نواز سے، کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. راستہ ایک ہے، اور وہ راستہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ہر قسم کے ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں مائنس این آر او. یہ بس نہ کریں، باقی ریڈی ہے. صحیح ہے. اور سیاسی اختلاف بالکل فیصل صاحب، اور پیچھے رہ کیا گیا کس بات؟ سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن احتشام صاحب سیاسی اختلاف بلا کر حکومت کو بھی ایک قدم پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے، اور اپوزیشن کو بھی ملکی مفاد کے لیے اور عوامی مفاد کے لیے بھی. جس طرح سے احتشام صاحب ابھی آپ نے بات کی چیلنجز کی، اور آج ہم نے دیکھا کہ حکومت کے بڑے اہم جو اتحادی ہیں ایم کیو ایم، ان کی جانب سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ آج خالد مقبول صدیقی صاحب نے جب پریس کانفرنس نے کیا کہا. احتشام صاحب، فیصل صاحب سے بھی کامنٹ لوں گی، لیکن آپ سے میں جاننا چاہوں گی چیلنجز بڑھتے نہیں جا رہی ہے، یہ تو سیدھی دھمکی دے رہے ہیں حکومت سے باہر جانے کی. جس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں، اب جس طرح یہ آج خبر سب جگہوں پہ چھپی ہے کہ جی فنکشن لیگ جو ہے پی ڈی ایم میں شامل ہو گئی ہے. اب کتنی غلط ہے کتنی صحیح ہے یہ میرا خیال ہے پتہ چل جائے گا، لیکن عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شامل ہو گئے. دوسری طرف جس طریقے سے گئے ہیں اپنے محمد علی دورانی صاحب، سب کو پتہ ہے کہ وہ کدھر سے کیسے موو کر رہے ہوتے ہیں. اور شہباز شریف صاحب کو ملنے کا مطلب یہ ہے، کر چکے ہیں شہباز شریف صاحب سے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں 13 دسمبر کا الیکشن، یہ جلسہ جو ہے نا، یہ اس کی ایک ناکامی کہیں یا جیسے کراؤڈ پولر کے طور پہ سامنے نہیں آئے. اس کی وجہ یہی ہے کہ حمزہ اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب وہ کہتے ہیں ایک محلہ، ایک گلی، ایک آدمی کا ان کو پتہ ہے، ان جس چیز کو فائدہ پہنچایا، نوکریاں دی ہیں، ٹھیکے دیے ہیں، کچھ بھی کیا. لہٰذا وہ کہتے ہیں وہ نکلے ہی نہیں، انہوں نے مخالفت کی. اس کا مطلب ہے ان کا بیانیہ ابھی بھی ٹکراؤ کی طرف ہے، وہ بالکل مزاحمت کی طرف نہیں جانا چاہتے، وہ بیٹھ کے تصفیے سے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں. اگرچہ حمزہ بھی اندر ہیں اور وہ بھی اندر ہیں. اور یہ بات بھی انہوں نے کی ہے دورانی صاحب نے کہ لیڈرز کو جیلوں میں رکھیں گے تو پھر ڈائلاگ کیسے ہوگا. دوسرا فیصل یہ ایم کیو ایم کا ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایم کیو ایم بارگین کرتی ہے. دیکھیں اپنا بندہ رکھوانا ہے رکھوا لیں گے. نیا ابھی جس طریقے سے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آپشن کھلا ہے کہ ہم حکومت بھی چھوڑ سکتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اگر آپ کے اتحادی دو یہ کسی طرح آگے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر تو آپ کے پاس تو چودھری برادر نہیں رہ جائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ نہیں، ایک چیز تو میں کلیئر کر دوں، ایم کیو ایم کہیں نہیں، ایم کیو ایم بالکل ہمارے ساتھ ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کی ریزرویشنز ہیں، وہ ٹھیک ریزرویشنز ہیں. دیکھیے نا، ہم تو ریپرزینٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی پورے پاکستان کو. ہم نے کراچی میں بھی، سندھ میں بھی، گلگت بلتستان میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، پنجاب میں بھی، فیڈرل میں بھی، ہر جگہ ہماری ریپرزنٹیشن ہے. ہم ایک وفاق کی پارٹی، بلوچستان میں بھی ہم پورے پاکستان کو پی ٹی آئی ریپرزینٹ کرتی ہے. تو ہم تو سب سے زیادہ مساوی حقوق کے اور اس کے سب سے بڑے علم بردار ہیں. تو ایم کیو ایم کی ریزرویشنز بالکل ٹھیک ہے، اس پر ہم بالکل ان کو انگیج کریں گے کہ بیٹھ کے بات چیت ہو. قانونی جو کمپلیکیشنز ہیں وہ اپنی جگہ سب سے بڑا مسئلہ آج کل جو بنا ہے فیصل مردم شماری کا. وہ کہتے ہیں 3 کروڑ کا شہر ہے، وہ اس کو 2.25 کروڑ میں ڈالا گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو ریپرزینٹ کرتے ہیں پورے پاکستان کو، اور ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ ان کی ریزرویشنز ایم کیو ایم کی جائز ہیں. اب اس کو حل کیسے کیا جائے گا، بیٹھ کے کریں گے، کیونکہ دیکھیں بہت سی قانونی کمپلیکیشنز آڑے پیچیدگیاں ہیں نا اس میں، تو ان کو مل بیٹھ کر ضرور ایڈریس کریں گے. یہ تو ایم کیو ایم کے ساتھ ہم کریں گے. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو فیصل پوری تحریک ہے پی ڈی ایم کی، اس کو لے کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بڑی کمفرٹیبل نظر آ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے پریشر نہیں ہے. عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ اگر آپ دھرنا 7 دن بھی دے دیتے ہیں تو ہم استعفیٰ دے دیں گے. تو اس کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے؟ زرداری صاحب پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا بڑا کانفیڈنس ہے. تو کیا کوئی بیک ڈور رابطے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے استعفے تو چلو نہیں دیں گے، لانگ مارچ بھی نہیں ہوگا، دھرنا بھی نہیں ہوگا، یا کوئی رابطے ہیں بیک ڈور؟ دیکھیے بات سنیں، رابطے بیک ڈور کیا، فرنٹ ڈور ہے. فرنٹ ڈور ہے، ہم کہتے ہیں ان سے. اب ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں ہم کہ آئیں رابطے کریں، آئیں. آپ نے استعفے دینے ہیں، بسم اللہ. آپ نے مارچ کرنی ہے، بسم اللہ. آپ نے ڈائلاگ کرنا ہے، بسم اللہ. سارے رابطے ہیں. لیکن یہ بس یہ ڈائلاگ میں صرف ایک چیز کریں گے کہ بس این آر او نہ لے کے سر
استعفے لطیفے جلسے فلاپ. یہ جو آج ہوا ہے مارچ مرتضیٰ جاوید عباسی والا معاملہ اور سجاد اوان 2 MNAs کا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے استعفے دے دیے، ادھر سے اسپیکر آفس کہتا ہے آئیں بھی فزیکلی آ کے پیش ہوں، اور اس کے بعد شام کو وہ کہتے ہیں ہم نے تو دیے ہی نہیں ہے. پارٹی کی عادت کو ابھی بھی یہ کیا کہانی ہے؟ ابھی بھی دیکھیں نا، نیا سال آنے والا ہے، چلے کل نہیں پرسوں نہیں 31 دسمبر تک استعفے دے دیں. اگر آپ سنجیدہ ہیں، ویسے یہ دیں گے نہیں، لیکن اگر دے رہے ہیں 31 دسمبر کو استعفے دیں، نئے سال کا آغاز ہم ان کے بغیر پارلیمنٹ میں سے گن صاف ہوگا، اچھی بات ہے، دیں استعفے اور نئے سال کا آغاز. بس مشکل ہو جاتا ہے، مطلب 100-150 بندہ اگر ریزائن کر دے تو انتخاب کرانا فیصل اتنا آسان کام نہیں ہوتا. تو پھر دیں استعفے. نہیں وہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تو تھریٹ کر رہے ہیں، وہ تو پرووک کر رہے ہیں آپ کے دیں. ہم چاہتے ہیں دیں، لیکن وہ شاید بیچ میں کوئی راستہ تلاش کر رہے ہیں، کوئی اور کوئی کنسیشن لینا چاہ رہے ہیں، تو آپ دے دیں ان کو اس شارٹ آف دیٹ. نہیں یہ نہیں ہو سکتا. احتشام صاحب، آپ کو ہم اتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں، آپ عمران خان صاحب کو، کیونکہ آپ ایج میں مجھ سے بڑے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے. عمران خان صاحب کچھ ہو جائے، وہ کہتے ہیں حکومت تو چھوٹی چیز ہے، میری جان بھی چلی جائے میں ان کو یہ نہیں دوں. یہ تو سمجھ آ رہی ہے. تو بس وہ نہیں، عمران خان صاحب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو آپ کی بات جو ہے وہ آسانی سے مان لی جاتی اپوزیشن کی. کوئی خطرہ پھر دیکھتے ہیں، کوئی اور انٹرونشن، کوئی تھرڈ فورس یا کچھ اور کچھ ہو سکتا ہے اگر یہ پرپیچول رہتا ہے معاملہ. دیکھیں نا 2.5 سالوں سے جو لڑائی جاری ہے، اس کا اٹ ہیز ٹو اینڈ سم ویئر نا. خاص نہیں ہے اس میں، یہ بس ٹکا ٹکی ہے، کچھ ہے نہیں نا. ہاں اگر ان کا مینار پاکستان کا جلسہ تھوڑا سا بھی کچھ ہو جاتا، کہ تھوڑا سا بھی ہمیں اس کا ہوتا، پھر پریشانی ہوتی ہے آپ کو. کچھ ہوتا تو ضرور، ظاہر ہے پبلک جب نکل آتی ہے تو، لیکن نہیں نکلی پبلک تو اس لیے. اور انہوں نے بڑا مومنٹم. اچھا یہ میں بتاؤں، یہ ریپیٹ براڈ کاسٹ ہے، پچھلے سال بھی انہوں نے یہی کیا. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی اپنا فیصل تحریکوں کے لیے جب تک کوئی جواز نہ ہو لوگ ساتھ نہیں چلتے. آپ دیکھیں نا، لوگ کسی کی چوری بچانے کے لیے تو ساتھ نہیں نکلیں گے نا. آپ ان کو کوئی دیتے ہیں. ہم جب پبلک ہمارے ساتھ کیوں نکلی تھی، اور دیکھیں میں نہیں کہتا، آپ بھی نہ کہیں، پبلک ٹی وی کے فوٹیجز نکال کے دیکھ لیں. جب ہم نکلے تھے ایک بلڈ اپ تھا، پوری بلڈ اپ تھی، ایک نیریٹو تھا، سامنے چیز تھی کہ کیوں نکل رہے ہیں، کس مقصد کے لیے. عوام کے حقوق کے لیے نکلے تھے اور اس منزل پہ بھی پہنچے تھے. دیکھیں آپ کسی کی کرپشن یا چوری بچانے کے لیے، عمران خان نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے پہ جی کیس ہو گیا ہے، میں سپریم کورٹ نہیں جاتا، میں پبلک کو باہر نکالوں گا، مجھ پہ کیوں کیس ہوا ہے، میں جواب نہیں دیتا. حالانکہ عمران خان پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتے. ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس، فارمر چیف جسٹس، اس پہ آج پھر ایلیگیشن زبیر عمر صاحب نے پھر لگایا. انہوں نے کہا کہ آپ نے NRO ان سے لیا جو آپ نے 300 کنال کی جگہ تھی ریگولرائز کرائی. اب یہ بنیادی طور پہ تو اس کو کوئی نہیں مانے گا کہ چیف جسٹس نے ایک فیصلہ کیا یا ان کے ساتھ اور بھی لوگ بیٹھے تھے. مولا نور UC تھی، یونین کاؤنسل، پبلک کے لیے کہہ رہا ہوں. اس کی اپلیکیشن بھی، اس کا میپ بھی، ساری ملکیت کے ثبوت بھی، سب بھی یہ ایک گورنمنٹ کا تھا. ظاہر CDA کی جوریسڈکشن میں نہیں آتا تھا، 12 لاکھ دے کے ریگولرائز کروا لیا. تو یہ تھا. نہیں ایک سیکنڈ سر جی، آپ یہ سیکھیں. 2002 میں جو اس کے چیف کمشنر نے کہا تھا کہ یہاں فارم ہاؤس بن سکتے، ٹھیک ہے، لیگل ہے، لیکن CDA کے ظاہر دائرۂ کار میں یہ چیز نہیں آتی تھی. جو بھی قانونی اس وقت فورم تھا اس میں ساری چیزیں دی گئی، سب کچھ کیا گیا. اور یہ اب 60 سے زیادہ جو ہے نا، یہ اکیلے عمران خان نہیں ہے، وہاں اور لوگ بھی رہتے ہیں. یہ سارا ہو رہا ہے اور کس چیز پہ؟ قانونی ہے، کوئی غیر قانونی تو. اور پھر سب سے بڑی بات سر، وسیم سجاد، قدیر خان، بڑے بڑے لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں. آپریشن ہوا تھا، بعد میں ریگولرائز ہو، اکیلے نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، یہ بھی یعنی کہ آڈٹ ہوا. وہ جو سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ زبیر جھوٹوں میں صف اول، ان سے پوچھیں، وہ پورا آڈٹ ہوا تھا. ایک پائی کا حساب دیا تھا، 40 سے زیادہ سالوں سے زیادہ پرانا حساب دیا، 60 سے زیادہ دستاویزات دی، حلال کی کمائی باہر کی، ایک پیسہ پاکستان لے کر کے آئے، اس پہ حساب دیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ قطری خط جعلی، انہوں نے کہا کہ ٹرسٹ ڈیڈ جعلی، آج بھی ابھی کیلیبری فونٹ جعلی. ہاں، یعنی کہ وہ لکھنے کا طرز بعد میں آتا ہے، ان کی ٹرسٹ ڈیڈ اس سے پہلے کی ڈیٹ میں بنا لیتے ہیں، جعلی، فراڈ کرتے ہیں. چاروں جو لنڈن کے اندر ان کی پراپرٹیز سے فلیٹس تھے، بینیفیشل اونر نکلتی ہے مریم، اصل مالکہ. آج بھی ہم کہتے ہیں ایک ڈاکومنٹ دکھائیں، ٹھیک ہے نا جی، بچے تو چھوٹے تھے،
वो मनी ट्रेल नहीं दे सके। एक आपने ठीक दिखाया है, वो कि मनी घर ट्रेल है, नहीं दे वे सके। फ्लैट्स हैं हमारे माजरत यहाँ, के कैसे साथ है तो? फैसल साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। PTI के सीनियर एडिटर फैसल जावेद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू।